बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के इदारों का झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठा लिया है, लेकिन इसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको अपने मन की मुराद मिल सकेगी। उनकी मन की मुराद क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के छत्र छाया तले इंतखाबात लड़ सके। बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा, लेकिन आगे चल के क्या होगा इस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, उसके प्लान्स क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात आपके साथ जो करने वाली है वो है जो मलक रियाज साहब वाला जो केस कल कागजात जमा हुए हैं, वो कागजात क्या कहते हैं, और कानून और इस केस को समझने वाले जो सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं। और आखिरी बात ये कि मैंने जो पिछले व्लॉग में आपके साथ जिक्र किया था कि एक पाकिस्तान की अहम शख्सियत के साथ मेरी होने वाली गुफ्तगू। पाकिस्तान की अहम शख्सियत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो उनके मनसब के हवाले से मैं इस वजह से वो कह रहा हूँ, वैसे अहम पब्लिक फिगर नहीं है वो। तो वो जो कहते हैं कि हमें अब बुशरा बीबी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो क्या मामला है, क्यों ज़रूरत नहीं है, ये इसके ऊपर मैं आपके साथ डिटेल में गुफ्तगू करूँगा। पिछले व्लॉग में तो इसका ज़िमनन जिक्र हुआ था। तो पहले तो मेरा ख्याल है कि हम जो ये वाला केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इनको 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का जो ऑर्डर है और मशरूत इजाज़त है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए 20 दिनों के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा, वरना साडा जिम्मा ओश पोश। ये किसने कहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है। एक मामला जो है और गालबन 27 या 28 को दरपेश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो है तौहीन इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का मुकदमा। 3 के 4 दफ़ा पहले जो माफ़ी मांग चुके हैं, यानी कि आदि मुजरम है इमरान खान साहब, खड़े होकर इल्ज़ाम लगाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि जी कि ये बददियानत है, ये मुतासब है, ये जानबदार है, ये जालसाजी करता है, बोगस इलेक्शन करवाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और हर दफ़ा जब उनको नोटिस जारी होते थे तो वो जाके माफ़ी मांग लेते थे। अब की बार उनको क्या माफ़ी मिलती है कि नहीं मिलती, ये एक सवाल है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना। आने वाले दिनों में वो दे देगा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि बल्ले का निशान होगा। 20 दिन मिल गए हैं। मेरी शुएब शहीन साहब के साथ बात हो रही थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजकल स्पोक्स पर्सन हैं, और मतलब ऑल इन ऑल हैं, बड़े तदब्बर और मुदब्बराना अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं, बहुत हार्ड हिटिंग करते हैं। पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के मनसबदारों को वो आड़े हाथों लेते हैं। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी कि बज़ाहिर तो हम बड़े खुश हैं कि ये बड़ा ठीक काम हुआ है, लेकिन ये जो 20 दिन का टाइम दिया गया है बड़ी ज्यादती है। भाई क्यों ज्यादती है? इस दिनों में हम क्या कर सकेंगे कि हमारा जो चेयरमैन है वो जेल के अंदर है, कानूनी पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा होंगी, हिचेज़ इतनी ज़्यादा होंगी कि हम 20 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं करवा सकते पार्टी के अंदर। हमने जो करवा के दिए थे उनको तो उन्होंने माना नहीं। सर 2021, अब मैं ये फ़कीर कह रहा, 2021 में इन्होंने इनके ये ड्यू थे इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। वैसे तो जमहूरियत के चैम्पियन है, और चैम्पियन ये थे कि इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन जिन्होंने करवाए थे उन्होंने इतराज़ उठाया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ही फारिग कर दिया जस्टिस वजीउद्दीन साहब। और तासुर क्या देना था कि ये बाकी पार्टियां तो ख़ानदानी सियासत करती हैं, हम पाकिस्तान के अंदर पार्टी के अंदर जमहूरियत लेके आ रहे हैं। मैं बताऊंगा कि जमहूरियत क्या होती है। ये वाला वो फ़लसफ़ा था उनका। लेकिन इलेक्शन कमीशन फारिग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जहांगीर तरीन ने पैसा लगाया है, अलीम खान साहब पैसे के बलबूते के ऊपर सारा कुछ खेल रहे थे। उन्होंने पार्टी के 2 सेक्रेटरी ऊपर नीचे जो लगाए वो सर नॉन इलेक्टेड थे। तो ये तो उनकी होगी जमहूरियत की कलई खुल गई थी। आगे आ जाएं कि 21 को ड्यू थे, 2021 में इन्होंने कहा कोविड आ गया, इलेक्शन नहीं हो सकते। इन्होंने कहा चलो बाद करा लेना, बाद जड़े कराए कागजी कार्रवाई, वो नहीं माने इलेक्शन कमीशन ने कागजी कार्रवाई। मतलब आपको ज़ाहिरन ही कुछ ना कुछ गोंगलू से मिट्टी चाड़नी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अब बड़ी बारीक कार्रवाई खेली है, मुझे ये लगता है, ये मेरा गुमान है इलेक्शन कमीशन ने, कि क्या अब 2 चीज़ें हैं इस पर जुड़ी हुई कि जो काम इन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ 2017 में करवाया था कि पहले तो अकामा में उनको नाहल करवाया, जब वो 62-63 के तहत नाहल हो गए तो इन्होंने कहा कि जी कि चूँकि ये वो है ना वो वाला क्या उसको कहते हैं एक्ट जो था इलेक्शन एक्ट,
اس کے تحت جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اس نے اہم تعیناتیاں کرنی ہوتی ہیں, ٹکٹیں جاری کرنی ہوتی ہیں, بلا بلا بلا, اور ایک نااہل شخص کو جو سزا یافتہ ہو اس کو پارٹی کی صدارت نہیں دی جا سکتی. سر ثاقب نثار صاحب نے یوں کر کے سائن کیے تاکہ 2018 کے انتخابات میں نواز شریف الیکشن نہ لڑ سکے. خوف اتنا تھا نواز شریف کا, تو ادھر وہ انہوں نے آرڈر جاری کیے اور ان کے فیصلے کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی, الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل کر دیا پارٹی صدارت کے لیے. اب وہ فیصلہ جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ پڑا ہوا ہے, کن کی؟ ہاتھاوے عمران خان صاحب کی. اب عمران خان صاحب کنوکٹڈ ہے کس میں؟ توشہ خانہ کیس میں. توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہوئی ہے, سزا معطل ہوئی ہے, ان کا جرم جو ہے کنوکشن جو ہے وہ معطل نہیں ہوئی. کنوکشن معطل نہیں ہو سکتی, کنوکشن باقی رہتی ہے. تو لہٰذا وہ کنوکٹڈ تو ہیں, تو اب کنوکٹڈ آدمی جو ہے وہ پارٹی صدارت یا پارٹی کی چیئرمینی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کے لیے اہل نہیں ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق. تو عمران خان صاحب کی پارٹی ٹاٹا بائی بائی, ان کے ہاتھ سے فارغ القدوس, سمجھیں اس بات کو. اب ان کے پاس پارٹی کی صدارت نہیں ہے, اب ان کے پاس چارہ کیا ہے؟ یا تو اپنی بیگم کو کھڑا کریں یا اپنی بہن کو کہیں کہ جی کہ یہ ہے پارٹی کی. اب یہ کریں گے تو وہ مورسی سیاست آ جائے گی, جس کا عمر وہ ساری عمر وہ رونا روتے رہے ہیں, پٹ سیاپا کرتے رہے ہیں کہ یہ نواز شریف خاندانی سیاست پٹوز, ان کے بچوں کے ہم غلام, ہم کوئی غلام ہے؟ تو جناب اب وہ قوم کو بتائیں گے کہ ہاں تم غلام ہو. اب یہ پھر یا تو یہ والا یو ٹرن لیں, لیکن وہ یو ٹرن کے چیمپئن ہیں, وہ لیں گے. اب آ جائیں جو ہے بشرا بی بی اور ان کی جو ہے اپنا ریما باجی, ان کے درمیان ٹسل عروج کے اوپر ہے. اور ایک وقت میں تو عمران خان صاحب جو تھے وہ بھینوں کی طرف ہو گئے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ادھر ملاقات نہیں کرنی, اور جو باتیں پارٹی کی ہوتی ہیں وکلا کو کہہ دیا تھا وہ بشرا بی کے ساتھ شیئر نہ کریں. بشرا بی اپنے پہلے خامد کے ہاتھوں جو اب وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے, میں تو جو وہ 2 نمبر سے آدمی ہیں, پہلے ان کو نظر نہیں آیا جو کچھ ہوتا رہا, اور اینڈ کے اوپر جب خود پھنسے ہیں پاکستان کے طاقتور اداروں نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے کہ چل خان کے خلاف بول, تو جناب وہ پٹر کر کے بول رہے ہیں. ورنہ جب مال پانی آ رہا تھا, فائدے مل رہے تھے, تو سارا کچھ جائز تھا. بشرا بی نیک پاک تھی اور سارا کچھ وہ, یعنی کہ نکاح کے بعد بھی, طلاق کے بعد بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پاک عورت کوئی نہیں اور عمران خان سے نیک آدمی کوئی نہیں, میں تے وچ کھے کھان نوں آ گیا سا. اصل جوڑی تو یہ تھی. تو وہ بشرا بی اب اتنی خواری کے بعد اگر پارٹی کی جو چیئر پرسنی ہے وہ ہولڈ جو ہے وہ اگر علیما بی کے ہاتھ جانے دیں تو پھر کی مطلب کرو گھر گوایا تے باہروں کچھ اور گوایا, پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں. تو بشرا بی نے پاکستان کی طاقتور جو شخصیات ہوتی ہیں ان سے کر لیا ہے بٹرے. پہلے ہی پاکستان کے جو وہ سسٹم کے اندر جو کھیلنے والے لوگ ہیں ان کو پہلے ہی بڑا غصہ تھا بشرا بی کے اوپر. میں بشرا بی جب خاتون اول ہوتی تھی اس وقت کے جو DGI ہیں میں ان کا نام نہیں لے رہا, میں سسٹم کا نام لے رہا ہوں کہ سسٹم کے اندر وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, بیٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب یہ ہمارا جناب سٹار آ گیا ہے پولیٹیشین, اب یہ سامنے ہوگا, پیچھے ہم نے حکومت کرنی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں, ان کا یہ گمان ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی نے عمران خان صاحب کو خراب کیا ہے. ادروائز عمران خان صاحب تو بڑے بی بچے تھے, ہم جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. یہ بشرا بی جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو ذہنی طور کے اوپر ہیپناٹائز کیا, مفلوج کیا. لہٰذا بشرا بی کو معافی نہیں ملنی چاہیے. بشرا بی کے لیے جو سافٹ کارنر اگر کسی لیول کے اوپر ٹاپ براس کے اوپر پیدا ہو بھی گیا تھا کہ اگر یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتی ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے معاملات جو بھی تھے وہ بتا دیتی ہیں کہ بیسیکلی عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر وہ سارے یہ کام کر رہی تھی, تو اوکے کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی پتلی گلی سے نکلنے کا اگر موقع ملتا ہے تو لے لیں. لیکن وہ جو سسٹم کے وہ جو تھے نا, جن کو اصل کوڑ غصہ ہے کہ یار کہ یہ تو بیڑا غرق بشرا بی کرنے والی, اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. بشرا بی نے موقع دیکھ کے ان کا کام آسان کر دیا. بشرا بی نے کہا کہ اے پارٹی کی صدارت اتوں کیوں جائے, بھاگتے چور کی لنگوٹی سے. تو لہٰذا بشرا بی جو ہے وہ خود ان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ پارٹی کی عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں پارٹی لیڈر ہوں گی. اب
عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہلی، ان کی تو پارٹی صدارت، چیئر پرسن شپ جو بھی ہو کہہ لیں آپ اس کو، وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کو دیں گے، کون ہوگا؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے؟ عمران خان صاحب ان پہ یقین نہیں کرتے. عمران خان صاحب جب وہ مذاکرات کر رہے تھے 25 مئی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی PDM کی گورنمنٹ کے ساتھ، تو مذاکرات ایک موقع کے اوپر کامیاب ہو گئے تھے، لیکن شاہ محمود قریشی کی وہ بستی فرمائی تھی عمران خان صاحب نے. ان کو لگتا تھا کہ یہ مجھے آؤٹ کر کے پارٹی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ بھی فارغ. اور پیچھے کون رہ جاتے ہیں؟ ایک دو نام ہیں، ان کے اوپر بھی یہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یا تو علیمہ بی بی ہوں گی یا پھر بشرا بی بی. بشرا بی بی نے کا اگر وہ جو ہے وہ جو ذہنی مفلوج اگر عمران خان صاحب کی سوچ ان کی گرفت میں باقی ہے، علیمہ بی بی اپنا کام سیدھا نہیں کر سکی تو پھر بشرا بی بی نہیں تو پھر علیمہ بی بی. یہ ان کی پارٹی کا سین پارٹ آگے ہونے جا رہا ہے. اور ملک ریاض صاحب والا جو کل کے کاغذات تھے، وہ اس کے اوپر میں صرف ایک ٹویٹ پڑھوں گا، لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، صرف معاملے کی کلیئر ہونے کے لیے، کہ ایک بڑے مشہور و معروف کورٹ رپورٹر ہیں جناب عطیہ اللہ جان صاحب، ان کا ٹویٹ ہے کہ مشرق بینک کے خط کی بنیاد پر بیریا ٹاؤن کا پراپیگنڈا. بیریا ٹاؤن اس خط سے یہ تاثر دے رہا ہے کہ جیسے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم بیریا ٹاؤن کی تھی، اور اسی لیے بیریا ٹاؤن کے لندن کے ایک بینک اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو منتقل کی گئی. ایسا نہیں ہے. مشرق بینک کی لندن برانچ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے منجمد کی تھی، یعنی اپنے قبضے میں لے لی تھی، اور اس کو غیر قانونی رقم کے طور پر ضبط تصور کیا گیا تھا. برطانوی حکومت نے یہ رقم حکومت پاکستان کو دینی تھی، جس کے لیے کچھ قانونی کارروائی درکار تھی. اس قانونی کارروائی میں ملک ریاض کو رقم ضبطگی کے خلاف اپیل میں جانا پڑتا اور حکومت پاکستان کو بھی قانونی طور پر رقم کی واپسی کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے. مگر اس سب کے بعد یہ رقم ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں آتی. ملک ریاض، حکومت پاکستان اور این سی اے اس معاملے میں 3 فریق تھے جو متفقہ طور پر اس رقم سے متعلق کچھ بھی فیصلہ کر سکتے تھے. اب اگر چور اور مالک آپس میں گٹھ جوڑ کر لیں تو این سی اے کیا کرے؟ ملک ریاض نے عمران خان اور اس کے مشیر بیرسٹر شہزاد اکبر کو اعتماد میں لے کر مل کر این سی اے کو بیوقوف بنانے کا پلان بنایا. اس پلان کے مطابق عمران خان کی حکومت برطانوی این سی اے کو یہ تاثر دے گی کہ ملک ریاض کے خلاف سپریم کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں، تو اگر یہ پیسہ حکومت پاکستان کا بھی ہے تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا جا سکتا ہے. اب این سی اے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ دراصل سپریم کورٹ کے متعلقہ اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی 190 ارب روپے کی واجب الادا اقساط جمع کرائی جا رہی ہیں. این سی اے کے ساتھ رقم کی منتقلی کا معاہدہ بھی خفیہ قرار دے دیا گیا تاکہ کسی کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ معاہدے کے مطابق یہ رقم ریاست پاکستان کی ملکیت تھی، نہ کہ ملک ریاض کی. اگر این سی اے نے یہ رقم ملک ریاض کی ہی جیب میں ڈالنی ہوتی تو لندن کا اکاؤنٹ غیر منجمد کرنا کافی تھا. اس رقم کو پاکستان بھجوایا ہی کیوں گیا؟ اس خط میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ این سی اے کے اکاؤنٹ کو غیر منجمد کرنے کا واحد مقصد رقم کو ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیجنا تھا، نہ کہ ملک ریاض کی جیب میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی تو جناب اس خط سے ثابت ہوا کہ عمران خان کی حکومت اور بیرسٹر شہزاد اکبر نے سپریم کورٹ کا نام استعمال کرتے ہوئے این سی کے ساتھ دھوکے سے رقم واپس لائی اور ملک ریاض کی طرف سے ایک واجب الادا قسط کی صورت ادا کر دی گئی. بینک کو لکھا گیا یہ خط محض اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے اجازت نامہ ہے کہ یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، اور اس خط میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس رقم کو ملک ریاض کی واجب الادا اقساط کی مد میں جمع کرایا جائے گا. عمران خان اور بیرسٹر شہزاد اکبر نے ملک ریاض کے ساتھ مل کر جو فراڈ کیا، اس سے وہ محاورہ یاد آتا ہے حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتح. مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب کی اور ملک ریاض صاحب کی 2 نمبری آپ تک کھل چکی ہوگی، بے نقاب ہو چکی ہوگی. سر یہ وڈے لوگ ہیں، وڈیاں کاروائیاں پاندے نے، کوئی معصوم نہیں ہے. تو یہ 2-3 اپڈیٹس تھے، یہ آپ کے حضور پیش کر دیے. اگلی صورتحال جب بھی کلیئر ہوتی ہے، جو بھی کوئی خبر آئے گی اس پر آپ پھر ہم سے ملاقات کرتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.